बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें बुलंद आवाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज अगर और बुलंद हो सकती है तो और आवाज बुलंद करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज की ये महफिल खलीफे हुजूर सरकार कलाम हज़रत पीर अख्तर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से पाक के मौके पर ये महफिल मुनक्किद है। और हमारे हाफिज़ साहब किबला और उनके रफ़क़ा ने बड़ी मेहनत से ये महफिल सजाई है। देखिए आप लोग ये चाहते हैं कि लोग बैठें, लेकिन मेरी नज़र जो देख रही है कि ये बेचारे बैठे कहाँ, क्योंकि जगह नहीं इनको बैठने के लिए। फिर हम मजबूर करें कि बैठें, वो बैठ नहीं सकते। बहरहाल जो जहाँ है थोड़ी देर वही गुफ्तगू वहीं से सुने, बहुत लंबी करने का मौका नहीं है। और इंशाअल्लाह मेरे बाद खानवादा अशरफिया के चश्म चराग जो अपनी इल्मी हैसियत के एतबार से एक बुलंद कद रखते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत किबला मुजाहिद इस्लाम का खिताब आपसे मात फरमाएंगे। थोड़ी देर कुछ मारूज़ात आपके दिलों की दहलीज पर पेश करने की सआदत हासिल की जाती है, लेकिन एक मर्तबा गुजारिश है कि आशिकों की तरह बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने किसी मजहब में और किसी मसलक में मौत का दिन मनाते हुए खुशियों के एतबार से नहीं देखा होगा। हर मजहब में मौत का दिन आता है, अब्बा की मौत, चचा की मौत, दादा की मौत, तो आदमी उस दिन गमगीन हो जाता है। लेकिन मजहब के एतबार से भी किसी की मौत का दिन आए तो लोग जो है वो जज्बाती होते हैं, गमगीन होते हैं, गम में डूब जाते हैं। और दूसरे मसलक और मकातिब फिक्र का भी यही हाल है कि जब मौत का दिन आता है तो लोगों का गम ताज़ा हो जाता है। लेकिन तन्हा पूरी कायनात में एक मसलक है, एक मजहब है, मजहब इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत, कि यहाँ लोगों को पता नहीं क्या है कि जब मौत का दिन आता है तो ये उर्स मनाते हैं। और उर्स जो है वो खुशी के मौके को कहते हैं। हैरत की बात ये है हर जगह मौत के दिन इंसान गम, मौत का दिन आता है तो उस दिन हम खुशियां मनाते हैं। आखिर बताएं कि मौत की भी कोई खुशी मनाता है तो आखिर वो क्यों परेशान होते हैं और हम लोग खुश क्यों होते हैं? तो वजह यह है कि औरों को यकीन नहीं है कि जाने वाला गया कहां, और उनको इत्मीनान नहीं है कि जाने वाला गया कहां। लेकिन वल्लाह अहले सुन्नत इतना नाकाबिले तरदीद यकीन रखते हैं कि हमारे बुजुर्ग जहां गए हैं वहां कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि
ہمارے بزرگوں کے لیے قرآن کہتا ہے جب وہ جاتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ آ اپنے رب میں داخل ہو جا. اب مجھے بتاؤ. آئیے قرآن کہتا ہے. اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اس دنیا میں اللہ والے بھی آئے, اس دنیا میں ہم بھی آئے, لیکن فرق اتنا ہے اللہ والے کھانا دیکھ کر اللہ کو نہیں بھولا. دیکھو توجہ کرو, وہ روزی دیکھتے ہیں رزاق کو نہیں بھولتے, وہ محبت والے انسانوں کو دیکھتے ہیں خالق انسان کو نہیں بھولتے, وہ اسباب کو دیکھتے ہیں مسبب الاسباب کو نہیں بھولتے, وہ اولاد کو دیکھتے ہیں خالق اولاد کو نہیں بھولتے. اللہ اکبر. وہ مال کو دیکھتے ہیں مالک مال کو نہیں بھولتے. ہمارا حال کیا؟ اولاد دیکھی اولاد دینے والے کو بھول گئے, کھانا دیکھا رزق دینے والے کو بھول گئے, فراموش کر دیا. اسی لیے ہم دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے. مگر جو اللہ والے ہیں اللہ اکبر وہ نعمتوں کو دیکھ کر نعمت دینے والے خدا کو نہیں بھولتے, نہیں فراموش کرتے. یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اس دنیا میں ہم آئے ہیں میرے بھائیوں. یہ سبق ہے عرس کا سبق ہے, یہ سبق ہے بزرگوں کا سبق ہے, یہ سبق ہے ہمارے اسلاف کا سبق ہے. سبق کیا ہے؟ اس دنیا میں آئے ہو, اس دنیا میں نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے. کھجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے مالک آدھی کھجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں. تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جگہ جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو, تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی, کبھی پانی نہیں برسے گا. اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں. تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں, وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں. اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں, توجہ کرنے والے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں, بلکہ رسول اللہ کی یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے. اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں, لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی, اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے. حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی, منع کیا گیا. آدھی کھجور اتنی آگ مانگی, منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے. پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی. تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے. تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا. 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا, اس کو واش کیا, دھویا, اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا. لیجئے حضرت آدم, یہ کھانا بنانے کے لیے ہے. تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو. جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا, ندی کے پانی سے نہیں, نہروں کے پانی سے نہیں, دنیا کے پانی سے نہیں, بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا. اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا. اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی. پہاڑ کے جلنے سے, اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا, وہ دھواں پتھروں میں, لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا. اللہ اکبر. تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں یہ
ہے بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، دھواں، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئیں کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے، اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مومنوں، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے۔ اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے، اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب وار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے۔ اللہ اللہ، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، آج بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، پکچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیئر کا معاملہ جگ رہا ہے۔ اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیئر سے محفوظ ہیں، الا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ افیئر کے معاملات، افیئر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا۔ اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ آؤ آؤ، اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ اللہ، اللہ کرے کسی کو یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے، محشر ان کو پہچان لے گا۔ اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے۔ انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں۔ اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو، دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے،
اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو، تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں، سنو سنو، زنا کے اڈوں کی طرف جانے والے جوان، یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں، ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو ان آواز کی مستحق ہے۔ سنو، اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا۔ پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی، اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا۔ ذرا اندازہ کرو، زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی، محشر پہچان لے گا، میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے۔ مجھے بتاؤ، جس کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ رہتا ہے دنیا میں۔ نادان، اگر منہ سے بدبو آئے، آدمی اگر پیاز کھا لے فوراً پان کھاتا ہے، سونپ کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، منہ فریش کھاتا ہے، کیوں؟ میرے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے۔ سن لو، جب آدمی منہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا ڈرتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا، دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ اللہ مگر قر اللہ اکبر، وہ موقع کیسا ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے؟ فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا، لعنت، محشر بھی لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے۔ ہائے ہائے، جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے، یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے، تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو، سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے، زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی، اس کم بخت کو پہنائی جائے گی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں، اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بات ہو رہی ہے، لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکاں کی خبر دیتے ہیں، جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر، زنا کو